चौड़े तारुफ के हक में नहीं होता। नाम मेरा हाफिज मोहम्मद तलहा और सोशल प्लेटफॉर्म पे तलहा गाजी के नाम से मौजूद हूँ। फेसबुक है या इंस्टाग्राम वगैरह पे तलहा गाजी के नाम से लोग जानते हैं, 2-4 लोग जो जानते हैं खुशकिस्मती से वो तलहा गाजी के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, अचीवमेंट्स क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी बातें हैं। काम की बात ये है अच्छा, दोपहर को भी एहसान भाई से काफी इस बारे में हो रहा था कि एहसान भाई ने पिछली जो डेमो क्लास थी उसमें भी मेरा तारुफ भारी भरकम अल्फाज में करवा दिया था। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप यार रहने दें, तो इन्होंने कहा कि कम से कम एक दो चीजें लाजमी बताएं जी। क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर्स है, कंप्यूटर साइंस में मास्टर है मेरा, और मैथमेटिक्स में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है मुझे, और उसमें एक दो बुक्स पे भी काम किया है मैंने, वो कर रहा हूँ स्टिल। और उसके अलावा पंजाब कॉलेज रावलपिंडी में लेक्चरर हूँ। गुज़श्ता 6 साल से पंजाब कॉलेज के साथ मुंसलिक हूँ। उससे पहले कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाया है। ये है जी मुख्तसर सा एजुकेशनल बैकग्राउंड कहिए या एजुकेशनल कैरियर का तारुफ। और दूसरा, रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक सर्टिफिकेशन होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वो लॉन्च करती है, टेस्ट लेती है, टेस्ट कंडक्ट करती है और उसका फिर सर्टिफिकेट इशू करती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने पास करवाई। पंजाब कॉलेज के तमाम कंप्यूटर टीचर्स के लिए वो लाजमी थी वो सर्टिफिकेशन, तो उस वजह से वो करना पड़ी। तो अल्लाह ताला ने उसमें काफी इज्जत रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज्जत से नवाजा। तो खैर ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड पोजीशन से नवाजा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 950 आउट ऑफ 1000 मार्क्स अल्लाह ताला ने मुझे दिए। खैर बात यह है कि मैं तभी आपके लिए बेनिफिशियल हूँ जब मेरा पढ़ाया आपको फायदा पहुंचाए। मेरा मेरा मानना ये है कि मेरी सारी क्वालिफिकेशन, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड, बल्कि अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपॉन मी। आपका एतमाद जितना है मुझ पर इब्ने उमर है इब्ने उमर मेरे ख्याल में है बिल्कुल है, कोई मसला नहीं। मैं मुझे याद आ गया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं, यकीन मानिए, मैं नाम शायद नहीं लेना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर एहसान भाई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सामने मैं इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। तो मैं गलत भी बोल दूंगा तो क्या होगा, मतलब उनकी इंग्लिश अच्छी, इतनी अच्छी है माशाल्लाह। तो मेरी कुछ ऑफलाइन, कुछ इस वक्त मौजूदा हाजिर स्टूडेंट्स में से भी एक दो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रही हैं। खैर, तो बहरहाल मिक्स स्टूडेंट्स होते हैं काफी सारे। कॉलेज का तो माहौल एक जैसा होता है, चूंकि सारी क्लास एक लेवल की होती है, इसलिए कोशिश करेंगे कि उर्दू और अंग्रेजी मिक्स करके चलती रहे। अंग्रेजी में कुछ इस्तिलाहात बोलूं, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बोलूं, तो यकीन माने कि कॉलेज में अगर मैं उर्दू में कुछ बोल दूं तो मुझे अब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है, इसका ये मफहूम है, इसका ये मतलब है। तो खैर, मेरे ख्याल में बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। हमारा कोर्स जो है वो, पहले तो एहसान भाई ने, जो सर एहसान है, उन्होंने काफी मेरे ख्याल में लंबा आपको लेक्चर दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। काफी सारी चीजें जो मुझे बोलनी थी वो इन्होंने बता दी हैं। एक चीज का मैं इजाफा करूंगा कि हमारा जो कोर्स है ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें कोई डेफिनेशंस नहीं आपसे सुनी जाएंगी, कोई ऐसा बोरिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। और पूरी कोशिश होगी कि जो पूरा कोर्स है आपका, उसमें आपको एक एक लम्हे पर ये महसूस हो कि यार आपने गलत नहीं किया फीस देकर, आपके पैसे इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम, जी जी, अच्छा जी।
تو ہمارا کورس جو ہے وہ بیسک کمپیوٹر کورس ہے جی. ہم سٹارٹ میرے خیال میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں میں, اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی. یہ ہو گئی جی, اسکرین شیئر ہو گئی ہے. اور اول تو ویسے آپ, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ شرارتی نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی میں نے احسان بھی میں نے ڈسیبل کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ تعالی اسکرین پہ کوئی بھی کچھ بھی ڈرا نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. جو مرہم آپ کا نیم شو ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی, ہمارے کورس کا تعارف آج کی کلاس میں ہم صرف یہ سیکھیں گے, یہ پڑھیں گے کہ ہم نے اس کورس میں پڑھنا کیا ہے, سیکھنا کیا ہے, اور اس کے متعلق کوئی بھی کوسچنز ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے آنسرز آپ کو کیے جائیں گے. کورس کا فارمیٹ سر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی تقریباً کم و بیش. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ, کوئی فکس, کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم نے یہی کہا بس اس سے 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہوگا, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ماحول کے مطابق اکارڈنگ ٹو سینیریو ہم کلاس 5-7 منٹ پہلے کر لیں, 5-7 منٹ دیر سے کر لیں, یعنی کہ آدھے گھنٹہ ضروری نہیں ہے. تقریباً آدھے گھنٹے کی کلاس, تقریباً 15 منٹ کی پریکٹس, پھر تقریباً 15 منٹ کا کوشچن آنسرز کا سیشن, سوال و جواب کی نشست. یہ بیسک کمپیوٹر کورس اس کا عنوان ہے, میں نے لکھ دیا انڈر دی سپرویژن آف الصفا آن لائن. یہ اکیڈمی ہے سر احسان کے پاس, جن کے پاس آپ نے ایڈمیشن لیا, یہ اس کے اونر ہیں. ان کے پاس الحمدللہ کافی ماہر لوگوں کی پوری ٹیم ہے, اور مختلف قسم کے کورسز کرواتے رہتے ہیں. یہ آج کل بھی اسپوکن انگلش کا کورس یہ کروا رہے ہیں, اور میری ہی ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس کورس کر رہی ہیں, جو یہاں پر بھی مجھے ابھی دوبارہ نظر آئی ہیں. اور خیر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بڑے اعتماد کے ساتھ, دیکھیں آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا نام تبھی لیتے ہیں جب آپ اس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے. تو میں پورے اعتماد کے ساتھ, ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجیے گا پلیز, ابھی کلاس ہو رہی ہے, یا تو کل لے لینا یا پرسوں, ٹھیک ہے. اچھا, تو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آف لائن اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں, بلکہ میں نے ان کا تعارف کروانے کے لیے میں اپنے آف لائن اسٹوڈنٹس کو آج میں بتاؤں کہ میں اسپیشل پرمیشن لی ہے میں نے جا کر کے, جی میں آن لائن کورس, میں نے اپنا نام لیا ہے جی, میں خود آن لائن کورسز کرواتا ہوں, اور میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. آپ مجھے اجازت دیں تو میں تعارف کروا سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کھلے دل سے اجازت دی, تو پھر میں نے کلاسز میں جا کر بتایا ہے, اور ان کو کہا کہ آپ یہی سمجھے کہ میں خود کروا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آپ ان سے ان ٹچ رہیں گے تو بہت سارے کورسز آپ کو, بہت ہی مفید کورسز آپ کو ملیں گے. اور انسٹرکٹر میں نیچے میرا نام لکھا ہوا طلحہ غازی, آپ فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹ شاید بہت زیادہ میں اب حاصل نہ کر پاؤں, کیونکہ 5000 کے قریب ہے. اگر آپ فالو کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. خیر, الصفا آن لائن کے جو پیجز ہیں, فیس بک پیجز, اور اس کا یوٹیوب چینل ہے, وہ لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. وہاں پر بہت سارے کورسز آپ کو فری میں وہاں پر مل بھی سکتے ہیں. اس وقت بھی بہت ساری چیزیں سر احسان نے فری میں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں, ان کے ویڈیوز دیکھ کر آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ بیسک کمپیوٹر کورس جو ہے اس میں 2 باتیں مد نظر رکھیں. ایک تو بات یہ ہے کہ بیسک کمپیوٹر کورس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا, کوئی جو اس کا کورس آؤٹ لائن ہے, جو اس کا کریکولم ہے, جو اس کا سلیبس ہے, جو اس کا نصاب ہے, وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے آل اوور دی ورلڈ, پوری دنیا میں. بس جو اکیڈمی, جو ٹیوشن سینٹر, جو انسٹرکٹر, جو ٹیچر مناسب سمجھتا ہے وہ چیزیں اس میں اس کو سکھا دیتا ہے. عام طور پر کمپیوٹر کا بیسک کورس 1 مہینے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور سوری 3 ماہ کا, 3 ماہ کا اور 6 ماہ کا ہوتا ہے. اور اس میں نے ویسے مجھے میرا بالکل بھی میں نہ اس چیز کو پسند کرتا ہوں, نہ میری عادت ہے ایسی کہ میں کسی کی برائی بیان کروں, اور نہ میں کسی کی برائی سننے کے اس میں ہوتا ہوں. اور اگر سن بھی لوں تو کوشش کرتا ہوں اس کی کوئی تعویل کر کے اس کو کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی کی طرف لایا جائے. خیر, میں آپ کو یقین مانیے, میں نے ایک دفعہ ایک اکیڈمی کے باہر اشتہار لگا دیکھا, 1 ماہ میں 30 کمپیوٹر کورسز کریں. یہ شاید احسان بھی کو کہوں گا آپ اپنا مائک میوٹ کر کے پھر ہنسیے گا پلیز. 30 کمپیوٹر کورسز کون سے تھے؟ پرنٹنگ, سکیننگ, ویب براؤزنگ, اس طرح سے نا انہوں نے لمبی چوڑی فہرست دی ہوئی تھی, ایسے جیسے پورے شہر میں کمپیوٹر کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, بڑی آسانی سے یہ بیوقوف بنا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم جیسے جو طفل مکتب ہیں ان کو تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا, جو بیچارے بالکل ہی سادہ تھے
انہوں نے ایڈمیشن لیا بھی ہوگا دھڑا دھڑ کے جی 1 مہینے میں 30 کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں، اور ہم جو 3 مہینے 6 مہینے کی فیسیں اچھی خاصی لے کر اور پھر کرواتے ہیں کورس، تو ہمیں انہوں نے ڈاکو سمجھا ہوگا. تو خیر میرے خیال میں یہ جو کمپیوٹر کورس ہے، اور ابھی آپ کانٹینٹس بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کو اتنی مناسب فیس میں اتنا سارا کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش انشاءاللہ تعالی کریں گے ہم. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، جو نوٹس والی بات سر نے آپ سے کہی، میں چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مینجمنٹ جو ہے وہ ایک سٹیپ اوپر ہوتی ہے ٹیچر سے، ان کا ڈیسیژن فائنل ہوتا ہے، تو میں میری آف لائن بھی میں سر سے آف دی ریکارڈ بھی سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار اسٹوڈنٹس کو جو خوشی سے اچھے اچھے نوٹس بنا سکتا ہے، خوشی سے بناتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی نہ کچھ کو شاباشی دینے کا کوئی ذریعہ نکال ضرور لیں. لیکن سب کے لیے کورس کمپلسری کرنا، لازمی کرنا، وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس صبح کالج بھی جاتے ہیں، پھر شام کو اکیڈمی بھی جاتے ہیں، پھر شام کو وقت نکال کر جو ہے وہ کمپیوٹر کورس کر رہے ہیں. تو پھر ان کے لیے نوٹس الگ سے بنانا، وہ شاید اس وجہ سے فیڈ اپ نہ ہو جائیں کہ جی ہمیں تو نوٹس نہیں بنائے جا رہے ہم سے، اس لیے. ہاں، کلاس کے دوران نوٹس بنانے کا بھی میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. تو باقی ہے کہ کلاس کے دوران نوٹس شارٹ کٹ طریقہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ڈسکس کریں گے، نوٹس بنانے کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اسکرین کے اوپر لکھ کے دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ آپ نے نوٹس بنانے کیسے، کلاس کے دوران کیسے بنا سکتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں جی. بینیفٹس آف دا کورس، کورس کے فائدے آپ کو کیا ہوں گے آفٹر سکسیسفل کمپلیشن آف دا کورس. کورس کی مکمل طور پہ کامیابی سے مکمل کر لینے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا جی. پہلا، یو ول بی اویئر آف بیسک کمپیوٹر ٹرمینالوجیز، جو کہ میرے یہاں پر جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، خاص طور پر کچھ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، شاید ان کے لیے یہ بورنگ چیز ہو کہ میں ان کو ریم کا بتا رہا ہوں، میں ان کو ہارڈ ڈسک کا بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس، جیسے پچھلی ڈیمو کلاس میں میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ امر عمر نے مجھے عربی کی کہاوتوں پر ہنسی بھی آئی کافی انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اردو میں زیادہ اردو میں بتائیں، انگریزی مجھے نہیں سمجھ میں آتی. تو بہرحال کچھ میرے جیسے سادے لوگ بھی ہیں کلاس میں، تو ان کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے، کچھ بیسک چیزیں بتانی ہیں. لیکن وہ ہم کوشش کریں گے ساری کی ساری تھیوری سٹارٹ میں نہ بتائی جائے، ساتھ ساتھ چلتی رہے تاکہ بور نہ ہو بندہ. جو کمپیوٹر کی ٹرمز ہیں، اچھا کمپیوٹر کی ٹرمز سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کمپیوٹر کی ٹرمز سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے کہ یار ریم بڑھانے سے سپیڈ پہ فرق کیوں پڑتا ہے، تو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یار ریم بڑھانے سے سپیڈ پہ فرق پڑ کیوں رہا ہے، ریم کو اگر نکال دیں تو ڈسپلے کیوں نہیں آتا. یہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا تو پتہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ریم اور روم میں فرق کیا ہے، ہارڈ ڈسک کس کام آتی ہے. اگر آپ نے اپنی نانوں کے گھر چیچو کی ملیاں جانا ہے، اور اچھا میری ایک بری عادت ہے، میں سب سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، کسی کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو، کسی کے جذبات مجروح نہ ہو. مجھے میرے اسٹوڈنٹس واقف ہیں اس چیز سے، مجھے زیادہ دیر غصے میں رہا نہیں، میں غصے کا تھوڑا سا تیز آدمی تو ہوں، زیادہ دیر غصے میں نہیں رہا جاتا، فوراً کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ ہی دیتا ہوں. تو بہرحال مثال کے طور پر جی آپ نے اپنے گاؤں جانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ ساتھ موو کرے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بوری میں ڈال کے پورا کمپیوٹر لے جانے کی. تو اس کے بدلے آپ صرف ہارڈ ڈسک لے کے جا سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے اپنا کمپیوٹر بیچنا ہے، سب سے امپورٹنٹ پارٹ کون سا ہے، اس کو کیسے اپنے ڈیٹا کو بچایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ڈسکس کیا جائے. آگے چلتے ہیں جی. you will be able to use your computer or laptop in an efficient way. دیکھیں گھر کی جیسے ہم دیکھ بھال کرتے ہیں نا، ہم کچھ دن ہم ڈسٹنگ نہ کریں، یہاں پر بہت ساری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کچھ دن آپ ڈسٹنگ نہ کریں اپنے گھر پہ تو ڈسٹ جمنا شروع ہو جاتی ہے نا. کمپیوٹر کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یار ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارا لیپ ٹاپ، ہمارا کمپیوٹر وہ ہینگ ہو جاتا ہے، یا ہینگ ہونا شروع ہوتا ہے، یا سلو رسپونڈ کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بھائی یہ اس میں ونڈو کر دو، اچھی والی یا ہلکی والی، بھائی اچھی والی کر دو، اچھی والی کے پھر 1000 روپے لگیں گے، ٹھیک ہے بھائی کر دو، لیکن کب دو گے؟ کل لے لینا باجی، ٹھیک ہے جی. کل آپ جاتے ہیں 1000 روپے پکڑاتے اور آ جاتے ہیں. تو یہ ایشو آتا کیوں ہے، کبھی اس کی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایشو آتا کیوں ہے، اور اگر آ جائے تو اس کو خود سے بھی تو سالو کرنا چاہیے. ہر وقت بھائی بھائی تو موجود نہیں ہوتے نا باہر. تو ایفیشنٹ وے میں کمپیوٹر کی مینٹیننس اس طرح سے کی جائے کہ ونڈو دوبارہ بار بار کرنے کی ضرورت بہت کم پڑے ہی نہ. مجھے نہیں یاد کہ میری ونڈو کا بھی کرپٹ ہوئی اور میں نے انسٹال کی ہوئی، یقین مانے مجھے تو وہ حیرت ہوتی ہے ونڈو کرپٹ ہونے کا مطلب کیا ہے یار، مطلب کیوں ہوتی ہے
कैसे कर लेते हैं विंडो करप्ट लोग। चलें खैर, इस चीज को भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे, मतलब ऐसे टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, आपका रोजमर्रा का जो इस्तेमाल है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, रोजाना के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जी जी गैलेक्सी M20 अपना नाम लिख लीजिए अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। बार बार आपको एडमिन मैसेज कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। गैलेक्सी M20, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको क्लास से रिमूव किया जा सकता है, आप सुना करें प्लीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो आपके डेली के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो आप रिमूव, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप प्लीज कंप्यूटर से हट के ना सोचिएगा कि सर मेरा रोजमर्रा का ये प्रॉब्लम है, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। हाँ से आपस की बात है, अचानक से याद आ गया कि इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सुबह जल्दी उठ, सुबह ऐसा उठना कि आपको कंप्यूटर बेड से उठा कर ही दम लेगा इंशाल्लाह, मतलब आप मजबूर होंगे बेड से उठने पे। ठीक है जी, चाहे 2 थप्पड़ लगा के कंप्यूटर को चुप करवाएं, लेकिन एक दफा आपको बेड से उठवा देगा कंप्यूटर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी, एबल टू अपीयर इन अ टेस्ट, जॉब टेस्ट और इंटरव्यू। कई बार आपने जॉब के लिए जाना है और आपको कंप्यूटर का वो एम मांगते हैं आपसे कि कंप्यूटर में आपकी एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो आप वहां पर कंप्यूटर के वहां पर उनके टेस्ट या इंटरव्यू के सवालों का जवाब दे सकें, आप इस काबिल भी आपको बनाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, कंटेंट्स ऑफ द कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन दैट इज बीइंग हेल्ड टुडे। इब्न उमर के लिए सबसे अहम हिस्सा, वैसे तो इब्न उमर पिछली डेमो क्लास में भी थे, आज तो पता नहीं क्यों इजाजत दे दी, इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ अब वंस अगेन कहूंगा, बल्कि इब्न उमर से कम बाकी लोगों से ज्यादा, कि भाई मैं मजाक से कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इब्न उमर इस चीज को माइंड नहीं करेंगे, बाकी लोग भी माइंड नहीं करें। ठीक है, मैं तो अक्सर क्लास में हंसते हंसते अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई अब तुम बोले ना तो मैंने तुम्हें फोत करा देना। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह माफ करे, इंटेंशन ऐसी इरादा है। बाहर आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा पोर्शन होगा जी थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, थ्योरी, थ्योरी थोड़ी सी होगी, वो भी रोज थोड़ी बहुत एक दो चीजें डिस्कस कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गपशप में ही, ऐसा नहीं कि पहले सारी थ्योरी उसके बाद सारा प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं। आगे चलते हैं। थ्योरी का बेनिफिट्स हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी के अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस होंगी वो भी मैं आगे बता रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है आपको, आगे चलते हैं जी। जनरल यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब बेसिक सेटिंग्स हैं, रोजमर्रा के छोटे मोटे मसाइल हैं, इसके अंदर इसके मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी आगे आ रही हैं अगली स्लाइड्स में। ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑफिसेज, ऑफिसेज में दफातर में कंप्यूटर किन शक्लों में इस्तेमाल होता है वो भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, और इसके अंदर क्या सिखाया जाएगा वो भी आज ही की इंशाल्लाह ताला डिस्कशन में आप सुनेंगे। आगे चलते हैं जी। थ्योरी पोर्शन में क्या होगा जी, कंप्यूटर क्या चीज है, किस बला का नाम है, इसकी तारीफ क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसका माजी कैसा था, इसका हाल कैसा है और इसका मुस्तकबिल कैसा होगा, किसको कंप्यूटर सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या चीज होती है, क्या फर्क होता है इनमें। अव्वल तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही होता है। खैर आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं, कौन सी हमारे लिए फायदेमंद होती हैं, कौन सी नुकसानदेह होती हैं, कौन सी कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होती हैं। आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क है, रैम है, इनका इस्तेमाल क्या है, ये किस काम आते हैं। आगे चलते हैं जी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो क्या चीज है, क्या वाहिद विंडो ही हल है हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, अगर विंडो को निकाल दिया जाए कंप्यूटर से तो क्या होगा, तो कंप्यूटर को हम किस तरह ऑपरेट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी थ्योरी की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। मेमोरी मयरिंग यूनिट्स, अक्सर लोग जीबी एमबी बोलते तो हैं लेकिन मालूम नहीं होता, तो इंशाल्लाह ताला ये भी हमारा एक टॉपिक होगा जिसमें हम ये सीखेंगे, ये केबी एमबी जीबी टीबी ये क्या चीज है, ये भी इंशाल्लाह ताला समझेंगे। आगे आज जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ना हो, जस्ट सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इल्म की हद तक, इंफॉर्मेशन की हद तक। ठीक है, स्किल के हवाले से आगे जो चीजें आ रही हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, अच्छा हमारा कोर्स जो है वो उसका लेवल क्या होगा, वो बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, बहुत एडवांस भी नहीं है, इंटरमीडिएट भी नहीं है, ये बेसिक टू इंटरमीडिएट है। बेसिक टू इंटरमीडिएट, बेसिक से स्टार्ट होगा, इंटरमीडिएट की चीजें भी शामिल होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और आज की इस डिस्कशन के बाद अगर किसी को लगे कि यार ये कुछ
میری فیس ضائع جا رہی ہے تو وہ چاہے مجھے پلے سے پے کرنی پڑے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ زبردستی آپ کی فیس ضائع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے جیسے ہی آپ کا یہ آج کی ڈسکشن ختم ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ محسوس ہونے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ کورس آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال ہم سٹارٹ بالکل بیسک سے کریں گے, بالکل بیسک سے, کہ فولڈر کیا چیز ہوتی ہے, کیسے بناتے ہیں, فائل کیا چیز ہوتی ہے, کیسے سیو کرتے ہیں, ڈرائیو کیا چیز ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فولڈر کو بناتے کیسے ہیں, فولڈر کا نام تبدیل کیسے کرتے ہیں. میں ونس اگین کہہ رہا ہوں, میرے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں جن کو میں نے لیبز میں پریکٹس خود کروائی ہوئی ہے, تو وہ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ بیسک, اتنی بیسک چیزیں ہیں, اس سے آگے بہت ساری چیزیں ابھی آئیں گی آگے. ہائیڈنگ ان ہائیڈنگ فولڈر یا فائلز کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. اب اس میں بھی یہ جتنی سمپل دکھ رہی ہے, بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا یار فولڈر آپشن جاؤ فلان کا جاؤ, شو ہڈن فائلز اینڈ فولڈرز کو کلک کرو تو ہو جاتا ہے, شو ہو جاتا ہے. اور بھائی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, آپ, میں نے پچھلی ڈیمو کلاس میں بھی ایگزامپل دی تھی, مثال دی تھی کہ آپ یو ایس بی لگاتے ہو اور آپ کو پتا ہے ڈیٹا اچھا خاصا پڑا ہے, وہ ڈیٹا کا والیوم بھی شو کر رہا ہے, سائز شو کر رہا ہے کہ یو ایس بی میں کچھ ہے, لیکن ڈیٹا نہیں شو ہو رہا. وہ کیسے, کس طریقے, کیوں ہوتا ہے؟ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اس کو ان ہائیڈ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے اس سے, ذرا سا. تو وہ بھی انشاءاللہ اسی کے ذیل میں آئے گا. آگے چلتے ہیں. چینجنگ فولڈر آئیکن, فولڈر کا آئیکن کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, بغیر آئیکن کے فولڈر کیسے بن سکتا ہے, بغیر نام کے فولڈر کیسے بن سکتا ہے. کسی بھی فولڈر میں یا ڈرائیو میں جو فائلز اور فولڈرز پڑی ہوئی ہیں, فائلز اور فولڈرز پڑے ہوئے ہیں, ان کو وہاں پر ارینج کیسے کیا جا سکتا ہے, کس کن شکلوں میں ارینج کیا جا سکتا ہے تاکہ سرچنگ آسان ہو. ان کو دکھنے کے سٹائلز کون کون سے ہیں وہاں پر. اس سے آگے چلتے ہیں اسی سلسلے کی اگلی کڑی, اگلی سلائیڈ میں, چونکہ آئٹم زیادہ تھے اس لیے اگلی سلائیڈ پہ لے جانا پڑا. فائل ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے, یہ کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے کیوں بینیفیشل ہے, ہمارے لیے کیوں سود مند ہے. آگے چلتے ہیں. فائلز کو سرچ کرنا, آئٹمز کو یہاں پر مجھے لکھنا ہے سرچنگ ڈفرنٹ آئٹمز ان کمپیوٹر. تو کمپیوٹر میں مختلف آئٹمز, چاہے وہ فائلز ہیں یا فولڈرز ہیں یا بریف کیس ہے یا شارٹ کٹ ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو سرچ کیسے کرنا. سرچنگ بھی ایک آرٹ ہے, اس کا تعلق کچھ فائل ایکسٹینشن سے بھی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. شارٹ کٹ کیا چیز ہوتی ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں یوز کرتے ہیں, کہاں پر استعمال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں, یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. ماؤس کی بیسک سیٹنگز, مثال کے طور پہ آپ لیفٹ ہینڈر ہیں, بائیں ہاتھ سے لکھنے کا کام کرتے ہیں, بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں, آپ ماؤس بائیں ہاتھ سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیٹنگ کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری سیٹنگز ہیں, ساری تو میں یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا ہوں. کی بورڈ کی سیٹنگز ہیں, کی بورڈ کا جو ریپیٹ ریٹ ہے, ایک کی بورڈ ایک کی جو ہے وہ کتنی تیزی سے لکھنا شروع کرے, یہ سیٹنگز اور اس طرح کی دیگر سیٹنگز ہیں. اس کے علاوہ کی بورڈ کے ذریعے ماؤس چلانا, ماؤس کے ذریعے ٹائپنگ کرنا, یہ دونوں چیزیں, یعنی کوئی ایک چیز ناکارہ ہو جائے تو دوسرے سے اس کا کام لینا, یہ بھی انشاءاللہ اسی میں آئے گا. ریجنل اینڈ لینگویج سیٹنگز, مختلف زبانیں اپنے کمپیوٹر میں ایڈ اپ کرنا. ٹھیک ہے, مختلف زبانیں انسٹال کرنا, اردو سمیت کوئی اور زبان ہے اس کے کی بورڈ انسٹال کرنا, یا اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات ہم کسی حساب کتاب والے سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں, وہاں پر کرنسی کا سمبل, کرنسی کا نشان لگانا چاہتے ہیں تو وہ جناب ڈالر کا سائن آ جاتا ہے. یار اب وہ کہاں سے لگانا, روپیز کہاں سے لکھنا ہے بھائی, وہ کمپیوٹر کی سیٹنگز میں جا کے ہوتا ہے کہ کرنسی کا سمبل چینج کرنا پڑتا ہے, اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. خیر, فائل ایکسپلورر آپشن, یہ جو بھی میں نے ڈسکس کیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ فائل ایکسپلورر آپشن میں کیا ہوگا, کوئی بھی فولڈر, کسی بھی فولڈر کا جو بیسک اس کا ویو سٹائل ہے وہ کیسا ہوگا, وہ اس کے اندر ہے. کوئی بھی آئٹم ہے, ہم ڈبل کلک کر کے کھول رہے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہم ایک کلک کریں تو کھل جائے, یہ سیٹنگز ہیں. اس کے علاوہ اس طرح کی کافی ساری اور سیٹنگز ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگز, گو کہ یہ بھی سمپل نظر آ رہی ہے لیکن اس میں بھی کافی ساری ڈیٹیل ہے. ڈیٹ کے بھی بہت سارے فارمیٹس ہیں, ٹائم کے بھی بہت سارے فارمیٹس ہیں. اس کے علاوہ یعنی دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے یو ایس اے میں کیا ہوتا ہے, میں نے امریکن میڈیکل کمپنی میں کام کیا اس لیے مجھے وہاں کا پتا ہے کہ وہاں کنفرم بات ہے. امریکہ میں کیا ہوتا ہے, منتھ پہلے ڈیٹ بعد میں لکھی جاتی ہے, امریکن فارمیٹ یہی ہے. تو وہاں, اور امریکہ میں 4 ٹائم زونز چل رہے ہیں آپ کے جو, اچھا چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا, 1 منٹ سے بھی کم ٹائم رہ گیا, اور یاد رکھیے گا زوم کی کلاس میں ہمیں ہر 40 منٹ کے بعد کلاس ختم کر کے دوبارہ جوائن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ کلاس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. ابھی کلاس میں سٹاپ کر رہا ہوں, احسان بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلاس دوبارہ کلاس سٹارٹ کر کے میں بھی جوائن کر لیتا ہوں, پھر مجھے ہوسٹ بنا دیجیے گا.
اور ابھی کلاس جیسی ختم ہو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کلاس ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 36 اسٹوڈنٹس تھے آئی تھنک اور اس وقت 29 ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی میں ایک دو ضروری سیٹنگز وہ کسی کو پرائیویٹ میسج ویسے اور سر نے جو کہا ہے شانت سر نے کہ آپ پرائیویٹ میسج کوئی کسی کو نہیں کرے گا تو میں نے یہاں پر سیٹنگز میں ہی رکھا ہوا ہے جو کوئی احسان بھی اس سے میں مخاطب ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی کو پرائیویٹ میسج کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جو بھی میسج کرے گا وہ سب کو پبلک میں ہی شو ہوگا. کوئی ایک ممبر کسی دوسرے ممبر کو پرائیویٹ میسج نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسکرین پہ کچھ ڈرا کر سکتا ہے, نہ ہی اپنا مائک خود ان میوٹ کر سکتا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوشچن آنسرز لیں گے. 36 ممبرس تھے, ابھی تک 32 ہیں. چلیں بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی اسٹوڈنٹس, تو بات ہو رہی تھی ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگز کی. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہے جی ہمارا ماؤس کیز. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ماؤس خراب ہو جائے تو آپ کی بورڈ سے ماؤس کا کام لے سکتے ہیں, کی بورڈ سے کلک بھی کر سکتے ہیں, کی بورڈ سے ماؤس کا کرسر موو بھی کروا سکتے ہیں. اس کی سیٹنگز پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کسی پروگرام کو, کسی یوٹیلٹی کو, مثال کے طور پہ آپ کی کمپیوٹر میں جو بلٹ ان گیمز ہوتی ہیں آپ ان کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں, کسی پروگرام کو ان انسٹال کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں یہ پروگرامز اینڈ فیچرز میں آتی ہیں. ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یوزر اکاؤنٹس, ایک سے زیادہ اکاؤنٹس بنانا, ان پہ پاسورڈ لگانا وغیرہ وغیرہ, کافی ساری سیٹنگز اس میں ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ لوگوں کے کوسچن آنسرز بھی لینے ہیں ہم نے. اس کے علاوہ یہ شٹ ڈاؤن, ہائبرنیٹ, ریسٹارٹ, لاک, سوئچ یوزر, لاگ آف, سلیپ, ان سب کا آپس میں کیا فرق ہے, کیا فائدہ ہے ہائبرنیٹ اور شٹ ڈاؤن, کیا فرق ہے, کب ہمیں استعمال کرنا چاہیے ہائبرنیٹ, کب استعمال کرنا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی.
بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو سپیڈ اپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے کمپیوٹر کی کو بہتر, اس کی سپیڈ بہتر کیسے کر سکتے ہیں. بہت ساری ٹپس ہیں, چند ایک میں نے یہاں پر لکھی ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈسک کلین اپ یوٹیلٹی ہے چھوٹی سی, اس کو ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد یوز کرنا چاہیے. اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے, یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کیلکولیٹر شاید آپ میں سے شاید کسی کو ہنسی آ جائے کہ کیلکولیٹر یہ کون سا کوئی بہت بڑی بات ہے. تو اگر کسی کو ہنسی آئے تو لازمی اس کلاس کا انتظار کیجیے گا جس دن جب میں کیلکولیٹر پڑھاؤں گا. کیلکولیٹر بہت ہی کمال کی چیز ہے, بہت ہی مزے کی چیز ہے, اچھی چیز ہے. ہم صرف کیلکولیٹر سے پلس مائنس کرنا جانتے ہیں. جو کمپیوٹر میں کیلکولیٹر ہے وہ ہمارے عام کیلکولیٹر سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر بہت ساری یونٹ کنورژن اور پتہ نہیں کیا کیا لٹرم پٹرم بہت سارا کچھ ہے. انشاءاللہ تعالی سب کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں جی. الارمز اینڈ کلاک. جی ہاں, یہاں پر کمپیوٹر میں الارمز بھی لگ سکتے ہیں. ونڈوز 10 کی بات کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ایم ایس پینٹ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں والا سافٹ ویئر ہے, لیکن یہ بھی بہت ہی ہیلپ فل سافٹ ویئر ہے, بہت مزے کا سافٹ ویئر ہے, بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. ہمیں بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں پر آفیسز وغیرہ میں کام کر رہے ہوں تو ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا استعمال آنا چاہیے. اور پینٹ کے ساتھ ایک اور پینٹ ہوتا ہے 3D پینٹ, یہ صرف ونڈوز 10 میں ہوتا ہے. اس کا بھی استعمال مختصراً دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا انٹروڈکشن پینٹ اور پینٹ 3D انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ڈیٹیل, بہت زیادہ وقت ان کے اوپر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ, لیکن ان کو ٹچ ضرور کریں گے انشاءاللہ. ان کے جو ضروری چیزیں انشاءاللہ لازمی ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. اگلا ہے جی نوٹ پیڈ ہے, ورڈ پیڈ ہے, سنیپنگ ٹول ہے. یہ چھوٹی چھوٹی یوٹیلیٹیز ہیں, چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز ہیں ونڈوز کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں. نوٹ پیڈ کس کام آتا ہے, ورڈ پیڈ اور نوٹ پیڈ میں فرق کیا ہے, کیا فائدہ ہے اس کا. سنیپنگ ٹول اس کو صحیح طور پر استعمال اسکرین شاٹ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سنیپنگ ٹول کے بغیر اسکرین شاٹ کیسے لیا جاتا ہے, کسی پرٹیکولر ایریا کا اسکرین شاٹ لینا ہے اور بغیر سنیپنگ ٹول کے لینا ہے تو کیسے ہوگا, وغیرہ وغیرہ بہت ساری. پھر اس کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں, بہت سارا کچھ ہے. آگے چلتے ہیں. سٹیپس ریکارڈر, اس سے کم لوگ واقف ہوتے ہیں, بہت کم لوگ بلکہ واقف ہوتے ہیں. یہ ٹیوٹوریل بنانے کے کام آتا ہے اور یہ بھی اچھی چیز ہے. آگے چلتے ہیں. میگنیفائر, یہ میرے جیسے بڈھے لوگوں کے کام آتا ہے. چھوٹی چیز لکھی ہو, بہت چھوٹی سی چیز لکھی ہو تو بڑی کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آن سکرین کی بورڈ, یہ ہے وہ ماؤس کے ذریعے ٹائپنگ کرنے کا آلہ. آن سکرین کی بورڈ ہے, ماؤس کے ذریعے ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں. بہت کوئی ٹیکنیکل چیز تو نہیں ہے لیکن کام کی چیز ہے. اگر کسی کو معلوم پہلے سے نہ ہو تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی, پہلے سے معلوم ہو تو وہ تو اچھی بات ہے, پھر بھی اچھی بات. نیریٹر, یہ جو بیچارے قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے یار نیریٹر ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو اس طرح سے ڈسیبل کیا جا سکتا ہے اگر کسی کمپیوٹر میں انیبل ہوئی ہو. مجھے ایک دفعہ اس کو میں کیوں میں نے ایڈ کیا, وہ اس وجہ سے کہ ایک دفعہ نا کسی کولیگ نے لیپ ٹاپ لے کے آیا کہ سر میرے لیپ ٹاپ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے سر, پتہ نہیں کیوں کسی کمپیوٹر آپریٹر کی یا کسی لڑکی کی آواز ہی آتی رہتی ہے سر. وہ میں تو تنگ آ گیا ہوں, اسپیکر بند کرتا ہوں تو کوئی اور چیز چلاتا ہوں, میوزک نہیں سن سکتا, یہ ہے وہ ہے وہ ہے. اصل میں نیریٹر آن ہوا تھا ان کا. آگے چلتے ہیں. وائس ریکارڈر کیسے استعمال کرتے ہیں اور ان کے وائس ریکارڈنگز کہاں کہاں پر استعمال کی جا سکتی ہیں. آگے چلیں گے. آئی ڈی ایم کیا چیز ہے, کچھ چیزیں ان کو مجھے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا, میں نے ان کو ہائی لائٹ زیادہ نہیں کیا. آئی ڈی ایم انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر, اس کا فائدہ کیا ہے, وہ تیز کام کیوں کرتا ہے, اس کو انسٹال کرنے کا میتھڈ کیا ہے, اور وہ فری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پیڈ ورژن بھی ہوتے ہیں نا اس کے, ہم فری میں استعمال کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ہاں لیکن فری میں سکھائیں گے نہیں. آگے آگے چلتے ہیں. ہاؤ ٹو کنورٹ ویڈیو فائلز ٹو آڈیو, ویڈیو فائلز کو آڈیو فائلز میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں اور ویڈیو اور آڈیو فائلز کا فارمیٹ کیسے تبدیل کرتے ہیں. اور اگر آپ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے آپ آن لائن کوئی فارم فل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جب آپ اپنی فوٹو لگاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی اس کا سائز اتنے کے بی سے کم ہونا چاہیے. تو آپ اپنی پکچرز کا سائز کم کیسے کر سکتے ہیں, اپنی ویڈیوز کا سائز کم کیسے کر سکتے ہیں, ان کو کمپریس کیسے کر سکتے ہیں, کون سے ٹول بہت اچھے ہیں جو بغیر ویڈیو کی کوالٹی خراب کیے آپ کی ویڈیو کا سائز بہت چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو واٹس ایپ وغیرہ پہ یا کسی میڈیم کے تھرو آپ ان کو سینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں نا, اب آپ یہ چیز ہوتی ہے آپ کے شوق اور ذوق سے سیکھی جاتی, کمپیوٹر سیکھا جاتا ہے. آپ کا شوق اور ذوق ہوا, آپ کے سوالات اچھے آتے رہے اور آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہے, آپ بہت اچھا پڑھتے رہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ذہن میں ایک اور چیز آ گئی
کہ ہم بہت بڑی ہیوی فائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ذرا ڈسکس کریں گے. آگے جنرل یوز آف کمپیوٹر میں مزید آگے آگے آ جائیں تو ابھی دیکھیں ابھی صرف جنرل یوز چل رہا ہے, ابھی صرف جنرل یوز چل رہا ہے. آگے چلیں, کی بورڈ کے تمام کیز کا تعارف, کچھ مزے کے پرینک آئیڈیاز دو تین, اس کے علاوہ پرینک کہتے ہیں بیوقوف بنانے کو, ٹھیک ہے, بیوقوف بنانا, وہ تو چلیں آگے چلیں جی. میں ڈرتا ہوں, میں ڈرتے ڈرتے ادھر بات کر رہا ہوں کیونکہ آف لائن اور آن لائن میں ویسے کافی فرق ہوتا ہے. آن لائن اسٹوڈنٹس کا معلوم نہیں ہوتا کیسا مزاج ہے, آف لائن اسٹوڈنٹ تو آپ کے مزاج کو سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ٹائپنگ اسکل کو کیسے انہینس کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں جی. ہاؤ ٹو رائٹ اینی تھنگ ان اردو, کمپیوٹر میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں, اور فونٹ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں, خوبصورت سا فونٹ وہ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. کچھ مزے کی اور کچھ ہیلپ فل ویب سائٹس کا تعارف انشاءاللہ. گوگل کروم کی سیٹنگز, بک مارک کیا ہوتا ہے, گوگل کروم میں شارٹ کٹس کیسے بناتے ہیں, گوگل کروم میں ایکسٹینشنز کس کام آتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے ہائی لائٹ کر کے لکھا اور دو ایفیکٹس لگائے اس پہ, انسٹالیشن آف ونڈوز along with drivers and other software. یہ میں پچھلی کلاس میں بھی, ڈیمو کلاس میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ سے اس کورس کی جو فی لی جا رہی ہے, اگر اس کے اندر صرف اور صرف یہ سکھا دیا جائے تو یقین مانو کہ یہی آپ کی فیس جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے کافی ہے. یہ کیونکہ آپ جب باہر جاتے ہو آپ 400-500 روپے تو آرام سے دے دیتے ہو. جو یہاں پر میری کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان کو یاد ہوگا ابھی 2-4 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے ذکر کیا تھا کہ میں بازار سے میں نے کروایا ہے اور اتنے پیسے اس نے لیے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی کیا کہتے ہیں, ونڈوز انسٹال کرنا, ڈرائیورز انسٹال کرنا, سافٹ ویئر فری والے سافٹ ویئر انسٹال کرنا, انہی کی قیمت ہزاروں میں ہے ان کو سکھانے کی, فری سافٹ ویئر کی, یقین مانیں. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو یہاں پر اسی کورس میں سکھایا جائے گا اور یہ میجر پورشن ہوگا ہمارے کورس کا انشاءاللہ. باقی ہونا ہو انشاءاللہ ونڈو انسٹال کرنا ضرور سکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی 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 سر. احسان بھائی میرے خیال میں آپ ریموو کر دیں, جو ہوگا وہ آپ سے پرسنل میں میرے خیال رابطہ کر لے گا نا. تو سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوں گے آپ سے رابطہ کرنے میں. میرا خیال ہے کہ باقی اسٹوڈنٹس کا ٹائم ضائع نہیں کرتے, ہم ان کو ریموو کر دیتے ہیں. ہاں نہیں یہ تو دھوکہ دہی نہ تھا نا. ہاں آپ ہوسٹ بنا دیں پلیز. اچھا, بعض اوقات نا کلاس میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت کمپیوٹر جانتے ہیں, اور یہ شاید ان کے لیے حیرت کی بات ہو کہ ہوسٹ بنائے بغیر بھی تو اسکرین شیئر ہو جاتی ہے, لیکن ایک دو بینگ اے ہوسٹ مجھے ایک دو سیٹنگز کرنا ہوتی ہیں, اس وجہ سے میں ہوسٹ کی رائٹس مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, بعض اوقات لوگ جاننے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ اتنے سادے, ان کو تو زوم یوز کرنا نہیں آتا. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دو سیٹنگز ہمیں ہوسٹ کلاس لیتے وقت ایک دو سیٹنگز کرنا پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ پرائیویٹ میسج کبھی کسی کو نہ کر پائیں, اسکرین پہ کچھ شیئر نہ کر پائیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں. جی جی کر دی میں نے, اسکرین شیئر کر دی. آگے چلتے ہیں جی. یہاں پر ہمارا کورس جو ہے وہ کورس نہیں, سوری, کورس کا ایک بڑا حصہ, بلکہ میرے خیال میں وہ مائنر پورشن ہے, معمولی حصہ ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ حصہ اب آ رہا ہے آگے, یوز آف کمپیوٹرز ان آفیسز. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا جو اس سے پہلے تھا نا جنرل یوز, وہ ہمارے روزمرہ کا استعمال ہمارا بہتر بنا دیتا ہے. لیکن جو یہ آفس میں استعمال ہونے والے 3 مشہور ترین سافٹ ویئر ہیں, ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسل, ایم ایس پاور پوائنٹ, ان کا استعمال انشاءاللہ ذرا تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی زیادہ فوکس ہم آفس میں یوز ہونے والے ان 3 سافٹ ویئرز کے اوپر کریں, اور آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کسی بھی
जगह बैठकर आप जॉब का टेस्ट और इंटरव्यू दे पाएं। वर्ड किस काम आता है, एक्सेल किस काम आता है, पावर पॉइंट किस काम आता है। शॉर्टली ये बता दूं पावर पॉइंट के बारे में कि ये जो आप स्लाइड्स इस वक्त देख रहे हैं या पावर पॉइंट पे डिजाइन हुई है, अगर किसी को मालूम ना हो तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन इंशाल्लाह मेरी अपनी इंटेंशन, मेरा अपना इरादा ये होगा कि हम इन तीन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बाहर जाकर कहीं भी आप जॉब के लिए टेस्ट वगैरह कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो ये इनका सवाल होता है आपसे, जनरल चीजों का सवाल आपसे नहीं होता, वो आपके पर्सनल जो है उसमें। अब मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ जी, क्योंकि क्लास का टाइम बहुत कम रह गया और हमें इंस्ट्रक्शंस हैं मैनेजमेंट की तरफ से, एहसान भाई की तरफ से भी, आपने सर एहसान की तरफ से क्या आपने 8:30 बजे क्लास हर सूरत में खत्म भी करनी है, क्योंकि और भी क्लासेस बाकी होती हैं तो फिर वो डिस्टर्ब। अच्छा अच्छा चलें। अच्छा 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 चलें सही। अच्छा सही, चलें ठीक हो गया। अच्छा, जो मैं मेरे ख्याल में क्वेश्चंस आप 2 मिनट के लिए रोक दें वर्ड एक्सेल के बारे में ना। कोई मसला नहीं, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बात करना थी। वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है, जैसे मैं मेरे ख्याल में आप मुझे नाम बता देना चाहिए, शायद आयशा ले अगर अगर वही है जो मेरी CA4 की स्टूडेंट है कॉलेज में, वानिया वहीद वही है जो CA4 की ही स्टूडेंट है मेरी कॉलेज में, शायद वो हैं, और 2-3 और हैं जो मेरी एक्स स्टूडेंट्स हैं जो आज इस वक्त पढ़ रही हैं, उनको मालूम होगा, उनको हम आजकल MS वर्ड सिखा रहे हैं कॉलेज में, तो वो किस हद तक उनके वो हैं। क्योंकि आमतौर पर लोग पता है क्या समझते हैं, वर्ड पे यार टाइपिंग कर ली प्रिंट कर लिया, यही है ना। बहुत 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 वास्ट है। मैं ऑफलाइन जो कोर्स करवाता हूँ, यकीन माने कि 1 महीना लग जाता है मुझे वर्ड पे, और कमोबेश 1 ही महीना लग जाता है मुझे एक्सेल पे, और तीसरे महीने में सारी ओवरऑल जनरल यूज सिखाता हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत कुछ है इसमें पढ़ने वाला। हम यकीन माने ये जितने कोर्स कंटेंट्स रखे हैं, ये 6 माह के कोर्स पे कंटेंट्स हैं तकरीबन तकरीबन, अगर सही ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, प्रैक्टिस भी कराई जाए। हम इनको 1 माह में आपको करवाएंगे, उसका 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 होगा क्या कि इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश ये होगी कि आपको आधा घंटा लेक्चर दिया जाए, फिर साथ साथ प्रैक्टिस आपको टाइम दिया जाए, साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ सवाल पूछें, और उसको इस तरीके से हम चलाएं कि इंशाल्लाह जैसे क्रैश प्रोग्राम्स होते हैं ना, उस तरह से, ताकि आप इस 1 महीने में बहुत कुछ लर्न करके जाएं, बहुत कुछ लर्न करके जाएं, ठीक है ना। तो बाहर एकेडमी वाले कंप्यूटर कोर्सेज के साथ इसको जरूर कंपेयर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जी हर रोज क्लास होगी सिवाय जुम्मे और इतवार के। एक एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, रोज क्लास होगी सिवाय जुम्मे के, और जुम्मा और इतवार छुट्टी हुआ करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आप सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप करें। इस वक्त आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हो गया। जब क्वेश्चन आना खत्म हो गए तो फिर हम क्लास जो है वो खत्म कर देंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए तजर्बाती तौर पर आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप अपने माइक अनम्यूट कर पाए, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने, अगर कोई माइक आपसे पहले बोल लिया, जी जी कल छुट्टी होगी, जी हाँ ऐसे, जी हाँ कल छुट्टी है इंशाल्लाह। कोई कैस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी इंशाल्लाह ताला, रोज रिकॉर्डिंग हुआ करेगी और वो आपको मिल जाया करेगी, स्लाइड मिल सकेगी। ये स्लाइड्स मुश्किल है जी, ये वाली स्लाइड सिर्फ आपके देखने के लिए ही है, और आपको वीडियो की सूरत में ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, वीडियो की सूरत में आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह, क्लास की रिकॉर्डिंग की उसमें, ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग की शक्ल में इंशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि मैं ये कर रहा था कि आपके माइक में अनम्यूट करने का आपको इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन मशरूत इजाजत है, वो ये कि अगर किसी और का माइक आपसे पहले अनम्यूट हो गया ना, तो आप फौरन से म्यूट कर लें, ठीक है, ताकि दूसरे को क्वेश्चन का मौका दें। जब तक आखिरी स्टूडेंट का क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जी जी इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेज देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको उसका रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से इंशाल्लाह ताला। हैंड हैंड राइज करके बेतरतीब एक एक मौका दें, हैंड राइज करके जी। अच्छा अच्छा, या सुबह ऑनलाइन मैनेजमेंट का ही मैसेज आया जी, हैंड राइज करें, हैंड रेज करें, और हैंड रेज करके फिर सवाल करें तो अच्छा है। ये भी है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले हैंड रेज करें, मैं जिसको मौका दे दूं, जिसको मैं कह दूं, तो फिर वो सवाल कर लें। ये भी अच्छा है, और ये भी अच्छा है कि आप अपने हैंड रेज कर लें। हैंड रेज का सबको बाज़ औक़ात नहीं मालूम होता, पर हैंड रेज कर लें अगर किसी ने माइक अनम्यूट करवाना है अपना। अगर किसी ने
माइक पे कुछ सवाल पूछना है, बोल कर पूछना है। MS ऑफिस 2010 हो तो सही है कि लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए? हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल, डेबरा स्टीफन। अच्छा जी, ये मेरी माशाल्लाह 2 साल कॉलेज में स्टूडेंट रही हैं, बहुत बहुत अच्छी स्टूडेंट है माशाल्लाह। डेबरा, ऐसा है कि अगर आप वही हैं जो मैं समझ रहा हूँ, अच्छा डेबरा, ऐसा है कि कमोबेश तकरीबन तमाम वर्जन्स कमोबेश एक जैसे हैं 2007 के बाद, ठीक है? 2007 के बाद तकरीबन तकरीबन तमाम वर्जन्स एक जैसे हैं, करीब करीब है, बहुत करीब। 2007 से पहले का वर्जन नहीं होना चाहिए, 2007 के बाद का। और मैं 2016 का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और विंडोज 10 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा लोगों के पास अगर विंडोज 7 हुई तो फिर विंडोज 7 पे शिफ्ट हो जाएंगे आपकी रिक्वेस्ट पे, लेकिन आपकी डिमांड पे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विंडोज 10 ही सिखाएं, और विंडोज ऑफिस 2016 और उसके इंशाल्लाह ताला आपको सेटअप भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? इंशाल्लाह। मोर पे क्लिक करके राइज हैंड आता है, जी हाँ, रेज हैंड आता है मोर पे क्लिक करके, जी हाँ, इनकी उन्होंने आपको गाइड कर दिया। अगर किसी ने हैंड रेज करना हुआ तो कर दें, और मैनेजमेंट से मैं गुजारिश करूंगा, सुफा ऑनलाइन 1 और सुफा ऑनलाइन 2 से मैं गुजारिश करूंगा, अगर किसी का हैंड रेज हो और मुझे ना नजर आए तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसको। जी जी जी, ठीक हो गया जी। जी बताइए जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। बड़े सुस्त हैं यार आप लोग तो, मतलब वो जो है ना, मेरे डेमो क्लास हुई थी उसमें तो भरमार हो गई थी इस क्वेश्चन की, अल्लाह। लगता है आज नींद आ रही है सब स्टूडेंट्स को। हम सवाल करें, अगर किसी ने कोई सवाल करना। सर प्रैक्टिस लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर करनी? जी हाँ, लैपटॉप या ईमान जहरा अपुलमान जी, कंप्यूटर। मैं बाकी सबको कह रहा हूँ, बल्कि डांट के कह रहा हूँ, मेरी इस बात का माइंड नहीं करना। ईमान जहरा मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, मैं इनको, इनका नाम हमने पहलवान जी रखा हुआ था। तो जी हाँ, लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस होगी, मोबाइल पे आप अच्छा MS ऑफिस, पिछले क्लास में ना एक ने सवाल कर लिया था MS ऑफिस, नहीं सॉरी सॉरी, कॉलेज में एक ने सवाल किया था मोबाइल पे MS ऑफिस चल सकता है नहीं, तो किसी और टीचर की क्लास थी, मैं उसमें पीछे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चल सकता। तो मुझे तो मालूम है चल तो सकता है MS ऑफिस, वो मिल जाती हैं, एप्स मिल जाती हैं, लेकिन जो हम सिखाएंगे उसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप का होना लाजमी है, ऐसे नहीं, ठीक है? आप कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर का अरेंज करें, और उसमें पूरी कोशिश करें विंडोज 2016 इंस्टॉल करवा लें 500-100 रुपया दे के। तो उसके बाद वो भी ऑफिस के वर्जन 2016 इंस्टॉल करें, ठीक है? और अगर ऑफिस 2016 इंस्टॉल करने से आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा हो तो फिर कंप्यूटर में रैम बढ़ा लें, लेकिन कोशिश करें कि कंप्यूटर और लैपटॉप लाजमी हो, और क्लास भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर लें। आप मोबाइल पर ले रहे हो तब भी कंप्यूटर या लैपटॉप आपके सामने खुला और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ठीक है? अगला सवाल जी, करते जाएं, सवाल करते जाएं, एक वक्त में एक से ज्यादा सवाल भी आप लोग कर सकते हैं अगर करना है तो। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं माजरत, आप कता कलामी माफ। मोहम्मद अब्दुल्ला एजाज, आप थोड़ा सा वेट करें, सर की बात कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपका माइक खोल देता हूँ, ठीक है? जी सर। एहसान भाई,
احسان بھی ایک فیور آپ سے درکار ہوگی, آپ اپنے یوٹیوب چینل کا لنک اور فیس بک پیج کا لنک اگر آپ کائنڈلی ان کے واٹس ایپ گروپس میں سینڈ کر دیجئے تاکہ وہاں سے ڈائریکٹ صحیح ہو. میں ایک وہ احسان بھائی ایسے ہے نا. ہاں چلیں چلیں, صحیح ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی وہ پہلے نہیں نہیں آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں, ایک اور اسٹوڈنٹ نے پہلے کہا ہوا ہے, میں اس کو اس کا مائک کر. صحیح صحیح ہوگا. جی عبداللہ اعجاز, سب سے پہلے میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کیجئے, آپ کے پاس میسج آئے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں وعلیکم عبداللہ اعجاز السلام بات کر رہا ورحمۃ ہوں اللہ. گجرات جی سے. جی جی عبداللہ. میرا دو ریکویسٹ ہیں. ایک تو سر آپ ہمیں جو پڑھائیں گے وہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نا ونڈو 10 ہی پڑھائیں, جس طرح سکندر حیات بابا سر فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے ونڈو 7 کے بارے میں سوال کیا تو میں اسے کلاس سے نکال دوں گا. تو ایک تو ریکویسٹ یہ ہے. دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ سر اگر اس کورس میں آپ ہمیں زوم اپلیکیشن بھی تفصیل سے پڑھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن یوٹیوب پہ کہیں بھی تفصیل سے یہ اس کا کورس نہیں ہے. اچھا عبداللہ اعجاز بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں بس جزاک اللہ, یہ ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ اپنا مائک میوٹ کر سکتے ہیں. پہلا تو ایک تو میرے استاد ہیں سکندر حیات بابا, میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, اور ویسے بھی میری تربیت مدارس کی ہے, مدرسے کی تربیت والا آپ کو بہت اچھا طریقہ, آپ کے لہجے سے بھی معلوم ہو رہا ہے آپ بھی مدرسے کے ہیں, تو مجھے معلوم آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ مدرسے والا اپنے استاد کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ ونڈو 10 سکندر حیات بابا صاحب کا جو لیول ہے وہ ماشاءاللہ کافی ہائی ہے, تو ہر بندہ وہ اس کے پاس ایک جیسا کمپیوٹر نہیں ہوتا. جس بیچارے نے گرتے پڑتے بس کوڈ ریڈیوس سسٹم ہے, بیچارہ تھکا ہوا سسٹم ہے, ونڈو 7 کی ہوئی ہے اور ونڈو 7 ہی سیکھنا چاہ رہا ہے, یا مطلب سو مجبوری ہو سکتی ہیں. میرا اپنا جو ہے وہ یہی ہے کہ ونڈوز 10 ہی سکھاؤں گا. اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا, ونڈو 10 ہی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ بالفرض محال اگر پوری کلاس یہ بیک زبان ہو کر کہہ دیتی ہے نہیں جی ہمیں ونڈو 7 ہی کروائیں, کروا دیں گے. اچھا دوسرا, جہاں تک آپ نے زوم کی بات کی ہے تو زوم کا بھی چلیں انشاءاللہ تعالی, زوم کو بھی ہم ٹچ کر لیں گے. لیکن بات یہ نا کہ عبداللہ اعجاز, اس طرح سے بہت سارے جب
لوگ اپنی اپنی ڈیمانڈز پیش کریں گے تو ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری کرنا مشکل تو ہوگا. ہاں زوم کی سیٹنگز پہ میرا ارادہ ہے کہ زوم کی تمام سیٹنگز پہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں میں, ریکارڈ کروں اور وہ میں اس پہ چینل پہ ڈال کے اس کا لنک میں لوگوں کو دوں. اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اس کی. واقعی میں زوم کا استعمال جو ہے وہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. جی احسان بھائی. نہیں, اس کا وے آؤٹ تو نکالا جا سکتا ہے, لیکن وہ بات وہی ہے کہ میرے خیال میں ویڈیو ہی زیادہ بہتر رہے گی. وہ وے آؤٹ اس طرح نکالا جا سکتا ہے نا کہ ہم زوم کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم کا استعمال کریں اور پھر زوم کو سمجھ لیں. تو اس طرح کیا تو جا سکتا ہے, لیکن وہ اگر ریکارڈنگ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. وہ ریکارڈنگ ہی کر لیں گے انشاءاللہ, ویڈیو ریکارڈ کر کے نا تفصیلی وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی, اب اور ایک اور اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ ان کو کچھ سوال پوچھنا ہے, تو ابھی ہم ویڈیو بہت بہتر ہوگی سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا, زوم کے لیے الگ ورک شاپ رکھ لیں گے سر. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کی سجیشن بھی آگے ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ایسا میرے پاس ونڈوز 10 ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اچھی بات ہے. ونڈوز 10 ہے, سب کے پاس ونڈوز 10 ہونی چاہیے پھر لازمی. اچھا جی, اس کے علاوہ سر جی آج کلاس میں تھوڑا لیٹ پہنچی تھی, اس وجہ سے آپ ریکارڈنگ دے سکیں گے, نوٹس بنانے میں آسانی ہو. جی جی ہاں بالکل, انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ. ریکارڈنگ سب کو مل جائے گی انشاءاللہ, بالکل ٹینشن نہ لینے آپ سر, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, جی سر صحیح ہو گیا جی. اب اور کس نے کہا تھا جی؟ تسلیم. جی ٹھیک ہے جی, تسلیم صدیقی, میں آپ کو بھی ابھی بنا دیتا ہوں. میں جی 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 جی, ہاں وہ بتا دیا تھا. اچھا چلیں, چلیں ٹھیک ہے, دیکھ لیں گے انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی صورتحال بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, کر لیں گے. وہ انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ, کوئی ٹینشن نہیں. اچھا, ابھی آپ نے مجھے ہوسٹ نہیں بنایا ہوا تھا تو میں انمیوٹ نہیں کر پا رہا تھا, یا پھر آپ تسلیم کو انمیوٹ کر دیں اور یا پھر میں کر لیتا ہوں. اچھا صحیح ہے, اوکے. ایک سیکنڈ ہولڈ. جی میں معذرت مصروف تھا, ابھی میں. جی تسلیم, جی جی, نہیں نہیں وہ نہیں نہیں, وہ میں نے ایک سوال آیا تھا, اس میں نے اس کا جواب دیا کہ بھئی ونڈوز 10 ہی ہم کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر مثال کے طور پہ پوری کلاس ہی کہتی ہے جی ہم نے ونڈوز 7 سمجھنی ہے تو ونڈوز 7 سمجھا دیں گے, لیکن ایسا ہے نہیں. اور پھر اس نے کہا جی کہ آپ نے, میری ریکویسٹ ہے, ایک عبداللہ اعجاز نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے آپ ونڈوز 10 کروائیں. تو میں نے کہا جی میرا بھی اپنا بھی یہی ارادہ ہے, میرے پاس ونڈوز 10 ہی انسٹالڈ ہے, اس وقت بھی ونڈوز 10 ہی کام کر رہی ہے, تو اسی پہ کروانے کے ارادے ہیں انشاءاللہ, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. اچھا جی, تو میں نے ان میوٹ کیا تو تھا تسلیم کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اچھا سر, میرا سوال یہ تھا, جیسے کہ بھائی عبداللہ نے کہا تھا جیسے ونڈو 10 کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس ونڈو 7 ہے فی الحال, لیکن وجہ یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں, آن لائن خود قرآن کی کلاسز وغیرہ لے رہا ہوتا ہوں, تو مجھے وہاں کچھ ہمارے جو کورس ڈیزائن ہیں وہ ہم ونڈو 7 پہ اوپن کرتے ہیں, جس سے مجھے وہاں ڈیفیکلٹی پیش نہیں آتی. تو میں کیونکہ ونڈو 10 پہلے یوز کر رہا تھا, وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی تھی مجھ سے, تو پھر اس کی وجہ سے پرابلم آئی, تو میں نے ونڈو 7 کر لی.
تو ابھی مجھ سے میری گزارش یہ تھی کہ ٹھیک ہے وہ ونڈو 10 سیکھیں گے، لیکن یہ بتائیے گا کہ ونڈو 7 کے ہوتے ہوئے آفس کا کون سا ورژن جو ہے وہ بہتر رہے گا تاکہ اس کے اوپر وہ نہ آئے میرے پاس، اور ریم کتنی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا کمپیوٹر کے اندر وہ نہ آئے کچھ کمپیوٹر ہینگ نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آفس کی جو پارٹس ہیں ہم اس کو سیکھ لیں اگر ونڈو 7 کے ہوتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ونڈوز 7 کے ہوتے ہوئے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، آفس کے ورژن کے ساتھ نہیں ہے. آفس کا ورژن آپ 2007 انسٹال کریں، 10 انسٹال کریں، 12 انسٹال کریں، وہ سارے ورژنز چلیں گے. ریم جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے بھائی. اگر آپ جیسے ہمارے آن لائن ہم سب کے بابا استاد ہیں، وہ ہیں سکندر حیات بابا جی، تو ان کے پاس 64 جی بی ریم کا پی سی موجود ہے، 64 جی بی ریم. ٹھیک ہے، تو وہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے. کم از کم میرے حساب میں آج کل کے حساب سے جو سافٹ ویئر ہم انسٹال اور یوز کرتے ہیں 4 جی بی ریم تو منیمم ہونی چاہیے. 4 سے کم پھر مزہ نہیں کرتی. 2 جی بی ریم بھی چل جاتی ہے لیکن 4 جی بی ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے. ہم جو پنجاب کالج میں ہوں میں، تو کالج میں جو پی سیز ہیں وہ سارے کور آئی 3 ہیں اور 2 جی بی ریم کے ساتھ ہیں، اور اس میں ہم ونڈوز 10 اور آفس 2016 وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایشو آتا نہیں ہے. اور میرے خیال میں کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہوگا جو ونڈوز 7 میں چلتا ہو اور ونڈوز 10 میں نہ چلتا ہو، کیونکہ کمپیوٹر میں ہمیشہ خاص طور پر آپریٹنگ سسٹمز میں بیکورڈ کمپیٹیبلٹی بھی رکھی جاتی ہے. پرانے جو ورژنز ہیں ان کے سافٹ ویئر چلتے ہیں. اگر آپ کے سوال کا صحیح جواب آپ کو نہیں ملا تو آپ سوال دوبارہ دہرا سکتے ہیں. اصل میں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن میرے پاس یہ ہے کہ ہمارا جو کورس ڈیزائن کیا ہوا تھا اس میں ہم جب ونڈو 10 پہ زوم کرتے تھے اسٹوڈنٹ کے سامنے تو پھر ہمیں موونگ میں بڑی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہوتی تھی. اور ونڈو 7 کیونکہ ہمارے جو ہم اکیڈمی کے ساتھ ٹچ ہیں تو وہاں تقریباً تمام ونڈو 7 ہی چل رہا ہوتا ہے، اور سارا جو ہمارا کورس ڈیزائن ہے وہ اسی پر ہے اور ہم اسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ونڈوز میں آفس میں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جو کورس کی بات کر رہے ہیں یا زوم کرتے ہیں جب آپ اس کو، تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں. وہ استعمال کا ہم استعمال سے واقف نہیں ہوتے نا، تو پھر ہمیں یہ پرابلمز آتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے ونڈو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی بات کی، تو ہم جو ہے نا وہ اس پہ بھی ویسے اس وقت تفصیلی بات ہوگی جب ہوگی. چلے میں شارٹلی مختصراً یہ بتا دیتا ہوں. ہم دنیا کے جس خطے میں رہ رہے ہیں، ایک تو ہماری کرنسی بہت ڈاؤن ہے. ہم جتنے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں سارے پائریٹڈ ہوتے ہیں، چوری شدہ سافٹ ویئر، سادہ الفاظ میں چوری شدہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ونڈوز بھی چوری کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. بہت عجیب سا مجھے بولتے ہوئے بھی لگ رہا ہے، لیکن بھائی پائریٹڈ ونڈو کو نقلی طریقے سے کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پرابلم کریٹ نہ کرے، مشکلات کا سامنا نہ ہو، وہ بھی سکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سکھایا جائے گا انشاءاللہ. باقی آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر کے مجھے کسی دن زوم پہ آ جائیے گا، زوم کے ذریعے میں آپ اسکرین شیئر کر کے مجھے دکھائیے گا کہ کون سا ایسا سسٹم ہے، سافٹ ویئر ہے جو ونڈوز 10 پہ مسئلہ کر رہا ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہوا آسانی سے. تو ٹھیک ہے جی، بہرحال بہت شکریہ. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کر لیں گے. وہ ظاہر سی بات ہے کچھ چیز دیکھے بنا اس کے بارے میں کچھ کہنا تو قبل اس وقت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا. جی، اور شکریہ. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی چلیں آپ میوٹ کر لیں پلیز. اور کسی نے کچھ سوال کرنا ہو، بس ایک آدھا منٹ اور دے رہا ہوں میں جی. اگر کسی نے سوال کرنا ہے سر، یہ کوشچن ونڈوز 10 کے لیے بھی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ نے سوال کیا کیا. یہ کوشچن ونڈوز کون سے والے کوشچن کی بات آپ نے کی سر؟ یہ کوشچن ونڈوز 10 ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ونڈوز 10 ہو تو ونڈوز 7 کے اندر آفس کا کون سا ورژن بہتر رہے گا. تو میں نے ان کو بتایا ونڈوز 7 کے اندر ایم ایس آفس 2007 انسٹال کریں، 10 انسٹال کریں، جو مرضی کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں. ایم ایس آفس 2016 جو ہے وہ استعمال نہ ہی کریں، وہ تھوڑا سا ہیوی ہے. باقی اگر ونڈو 10 ہے اور اچھا سسٹم ہے تو پھر آفس 2016 ہی انسٹال کرنا چاہیے آپ کو. مجھے نہیں، آپ وہی کوشچن دوہرا لیں. صدیقہ آپ نے کوشچن کیا، آپ کوشچن وہ دوہرا لیں. ٹھیک ہے، نوٹس کیسے بنائیں؟ نوٹس ایسے بنائیں، دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. مثال ابھی میں کاپی تو آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا ہوں. دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ فائل پہ جائیں، سیو پر کلک کریں،
اور پھر سیو ایز ٹائپ میں جا کر آل فائلز پہ کلک کریں. میں نے کیا کہا؟ فائل پہ کلک کریں, سیو پہ کلک کریں, سیو ایز ٹائپ میں جا کے آل فائلز پہ کلک کریں. تو آپ نے کیسے لکھنا ہے اس کو؟ فائل سیو, یہ نہیں لکھا فائل پر کلک کریں سیو پر کلک کریں, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ یہاں پر عنوان لکھیں اوپر, اردو میں یا انگلش میں عنوان لکھتے ہیں. اردو میں لکھ سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے کیونکہ انگریزی لکھنے کی عادت ہوتی ہے, اس لیے میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں. ہاؤ ٹو سیو اے فائل, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات؟ یہ عنوان لکھ دیا نیچے, فائل سیو اس پہ کریں آل فائلز, بریکٹ میں لکھ دیں سیو ایز فائل, ٹھیک ہے. اس طرح لکھ لیں یا مختصراً لکھ لیں. اور مزید آئیڈیا لینا ہو تو یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے آن لائن نوٹس بنانے کا جن کا تجربہ ہوگا, ان کے نوٹس دیکھ کر وہاں سے آئیڈیا لے لیں. سر جی کیا ہم کو پریزنٹیشن تیار کرنا جی بالکل سکھایا جائے گا. شاید آپ نے پہلے بھی حذیفہ گوندل پچھلے ڈیمو کلاس میں بھی شاید آپ تھے, آپ نے اس میں سوال کیا ہے, شاید بہرحال کسی اور نے سوال کیا ہوگا. بالکل یہ جو آپ کو پریزنٹیشن دکھائی ہے نا, جی جی بالکل آ رہی ہے. اور میں ہاں پرائیویٹ میسج, پبلک میسج, جی جی ایوری ون پہ کلک کر کے پھر آپ کیا کریں. جی جی اچھا جی. ایک سیکنڈ جی, جو ہم جو پریزنٹیشن آپ کو دکھا رہے تھے وہ پاور پوائنٹ پہ بنی ہوئی تھی, اور اسی پہ جو یونیورسٹی میں جو پریزنٹیشن آپ کو بنانا پڑتی ہے نا, وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو نیکسٹ سیمسٹر میں اسی کی ضرورت ہوگی, اس لیے پوچھا ہے سر. بالکل ضرور انشاءاللہ تعالی سکھائی جائے گی, ٹھیک ہے. پریزنٹیشنز ہی بنائی جاتی ہیں MS پاور پوائنٹ میں, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ تعالی یہ سکھائی جائیں گی. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ 1 منٹ کے اندر سوال نہیں آیا تو میں پھر لیو کر جاؤں گا جی. اور کسی کو سوال نہیں ہے؟ ابن عمر استاد جی مجھے تو یوں لگتا ہے انگلش سیکھنا ہوگی. ابن عمر آپ کو کسی بھی سوال کا مطلب, کسی بھی ٹرم کا, کسی لفظ کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے میسج کر کے, واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ لیا کریں. یہ بالکل, یہ کبھی نہیں اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھنا کہ جی آپ کلاس سے پیچھے رہ جائیں گے, ہرگز ایسا نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اس میں سوال, بالکل سوال کریں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. بس یہ ہے کہ سوال تھوڑا سا دیر سے دیتا ہوں میں, جب رات کو فری ہو جاتا ہوں پھر میں سارے واٹس ایپ کے میسیجز جو ضروری جواب دینے والے ہیں وہ جواب اکٹھے دے دیتا ہوں. لیکن بہرحال آپ گروپ میں کریں, گروپ میں سوال کریں اور سوال پوچھ لیا کریں. یہاں پر پوچھ لیا کریں کہ آپ نے ابھی جو فلاں چیز بولی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے. جی جناب. اور کسی نے کچھ سوال پوچھنا ہے؟ نہیں تو پھر آپ لوگ لیو کرتے جائیں, ٹھیک ہے.
ون بائی ون لیو کرتے جائیں, ویسے بھی صرف 12 لوگ رہ گئے. احسان بھائی مجھے اجازت, ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرہ. آج کے کلاس کی کا فیڈ بیک کلاس میں دیجیے. ہاں نہیں ہے, کہہ دیا انشاءاللہ. اگر آئندہ کبھی کسی کا پرسنل میں میسج آئے گا بھی تو اس کو, جیسے حذیفہ گندل آپ نے دوبارہ مجھے پرائیویٹ میسج کیا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی, مجھے واٹس ایپ پہ پرسنل میسج نہیں کرنا جی آپ لوگوں نے. ہاں ہاں صحیح ہے جی جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. یہ جی کہہ دیا ہے, یہ انہوں نے سن لی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی نہیں کرے گا جی, تو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو رپورٹ کر دوں گا. جزاک اللہ شکریہ. اللہ اکبر, آپ ماشاءاللہ خود ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں جی. ماشاءاللہ یہ تو آپ کم مائیگی سے کام لے رہے ہیں, کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. بلکہ چلیں جی, کم مائیگی میں غلطی سے کہہ کے کہیں ابن عمر سے مجھے ڈانٹنا پڑ گئے. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرہ. ہمارے اللہ دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.